दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़ौज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 की आयत नंबर 107 पढ़ी है। आज मेरा उन्वान है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिमों के साथ कैसे थे, गैरों के साथ कैसे थे। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप अपना वक्त निकाल कर यहाँ इशा की नमाज के बाद मस्जिद के अंदर जमा हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। उसके बाद मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने की दावत दी। अल्लाह मुझे हक बात कहने, खुद अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक दे, आमीन। मेरा उन्वान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिमों के साथ कैसे थे। सबसे पहले ये देखिए कि हम और आप भारत देश में हैं और भारत देश में गौर कीजिए मिक्स गैदरिंग है। बिरादरान वतन 80 हैं तो हम लोग 20 हैं और हमारी सोसाइटी जो है वो मल्टीपर्पज़ है, यानी मिली हुई है एक दूसरे से। मक्का को भी आप गौर कर लीजिए, देख लीजिए, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का मक्का है और था कि वो लोग कैसे थे। तो आज मैं सिर्फ यही बात करूँगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिमों के साथ कैसे थे, बिरादरान वतन के साथ कैसे थे, उनके जो बिरादरान वतन थे, और हम और आप कैसे हैं। इसलिए टॉपिक पर डायरेक्ट मैं आ जाता हूँ कि हमें और आपको भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अपने समाज में अबू लहब भी है, अबू जहल भी है, ये हैं, लेकिन अबू तालिब भी हैं, उनको ढूंढिए कहाँ है वो। इब्नु दगना भी हैं, उनको ढूंढिए कहाँ है वो। वर्का बिन नौफल भी हैं, उनको ढूंढिए कहाँ है वो। मुतिम बिन अदी भी हैं, उनको ढूंढिए कहाँ है वो। अब्दुल्ला बिन उरैक़ित भी हैं, उनको ढूंढिए कहाँ है वो। सिर्फ अबू लहब और अबू जहल यही दोनों को आप ढूंढ रहे हैं? नहीं, अबू तालिब को भी ढूंढिए। अपने समाज में अबू तालिब भी हैं जो घूम रहे हैं और आपके हेल्प के लिए तैयार हैं। हमने और आपने दुश्मन क्यों बना रखा है? सब बराबर थोड़े ना है भाई। बहुत सारे लोग आज भी हैं जो आपके सपोर्ट में बात करते हैं, जबकि मीडिया के बारे में अक्सर यही कहा जाता है, मैं तो नहीं कहता, लेकिन लोग कहते हैं कि मीडिया गोदी मीडिया हो गया है, दलाल मीडिया हो गया है। लेकिन गोदी मीडिया, दलाल मीडिया में भी आपके हक में इंसाफ के लिए बोलने वाले लोग मौजूद हैं। एक आध का नाम आप लोग बता सकते हैं? ढूंढ लीजिए अबू तालिब को, वर्का बिन नौफल को, उन्हीं में से, जैसे रविश कुमार है इंडी टीवी के, है ना। तो मेरे भाइयों, हमें और आपको कैसे रहना, ये असल मसला है। तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, कैसे रहते थे गैर मुस्लिमों के साथ। सबसे पहले उनके घर ही से लेते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब
نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ زندگی بھر دیا ہے، لیکن نہیں لکھا تھا، اس لیے وہ اسلام نہیں لائے۔ تو آپ کے سماج میں ابو طالب موجود ہیں، آپ ان کو ڈھونڈ لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیسے ہیں؟ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 24، جب آخری وقت آیا ابو طالب کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ان کے پاس۔ عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل اس زمانے میں بھی گھومتے تھے، تو دونوں وہاں بیٹھے ہوئے ابو طالب کے پاس۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ، چچا جان کان میں بول دیجئے لا الہ الا اللہ، کل قیامت کے دن میں آپ کے لیے حجت قائم کر لوں گا۔ نہ نماز پڑھنا تھا، نہ روزہ رکھنا تھا، کچھ کرنا ہی نہیں تھا، بس کان میں بول دینا تھا لا الہ الا اللہ، بس ختم۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر رہے ہیں اور ادھر عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل دونوں محنت کر رہے ہیں۔ اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا آپ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں گے؟ بالآخر جب ابو طالب کی روح نکلی تو کہا الا ملت عبد المطلب، میں اپنے بابا عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی مایوس نہیں ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے چچا کے لیے دعا کرتا رہوں گا ما لم انہا ان، جب تک کہ مجھے روک نہ دیا جائے۔ دعا کرتے رہے، یعنی مرنے کے بعد بھی دعا کرتے رہے۔ تو اللہ نے آیت اتاری، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 113، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے مناسب ہے ہی نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے توبہ استغفار کریں یا استغفار کریں، ان کے معافی کے لیے دعا کریں، گرچہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ بات یہ واضح ہو چکی ہے کہ وہ لوگ جہنمی ہیں۔ اب یہاں رکیے، یہاں رکنے کی بات ہے۔ آج اپنے یہاں سرٹیفکیٹ بانٹا جا رہا ہے، تو مشرک ہے، تو کافر ہے، مولوی صاحب وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، وہ ایسا ہے اور دس ہے اور ڈیٹ ہے۔ ایسا کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ آپ نے مرنے کے بعد تک بھی کوشش کرنا۔ ہم میں سے کوئی بتا دے سرٹیفکیٹ بانٹنے میں سب لوگ آگے آگے ہیں، وہ کافر، وہ مشرک، وہ دس اور وہ ڈیٹ۔ ہم نے اور آپ نے اتنی کوشش کی، مرنے کے بعد بھی لگے رہے نہیں، حکم لگانے میں آگے آگے ہیں لیکن محنت کرنے میں نہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107، ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا جذبہ تھا، انسانیت کا کتنا درد تھا۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 6، لگتا ہے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، برباد کر لیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں، افسوس کرتے کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے سمجھاتے ہیں، ویسا جذبہ ہم لوگوں کے اندر پیدا ہونا چاہیے جس پر بھی ہم حکم لگا رہے ہیں۔ کیا ہے؟ صحیح مسلم کتاب الفضائل حدیث نمبر 2284، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما مثلی ومثل امتی کمثل رجل استوقد نارا، میری مثال اور میری امت کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلایا۔ ایک آدمی ہے جس نے لکڑی میں آگ جلایا، فجعلت الدواب والفراش یقعن فیہ، تو پتنگے وغیرہ آ کر اس آگ میں گرتے جا رہے ہیں، فانا آخذ بحجزکم وانتم تقحمون فیہ، اور میں تم لوگوں کی کمر پکڑ پکڑ کے جہنم کی آگ سے باہر کر رہا ہوں، نکال رہا ہوں، اور تم لوگ ہو کہ زبردستی اس میں گرے جا رہے ہو پتنگے کی طرح۔ یہ ہے جذبہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے نبی ہیں، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158، اے لوگو، آپ کہہ دیجئے اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے ہے، قرآن سب کے لیے ہے، اسلام سب کے لیے ہے۔ اور میرے بھائیوں، محنت کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، اور اسلام کے خلاف جو جتنا بولتا ہے زیادہ امید یہ بن جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ آ جائے گا، اور ایسا ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو ہم اور آپ مردہ کیے ہوئے، زندہ کب کریں گے پتہ نہیں۔
کون سی سنت ہے وہ؟ سنن ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3681، اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب، اے اللہ تو اسلام کو عزت دے دے دونوں میں سے جو ایک تیرے نزدیک محبوب و پیارے ہیں، عمر کے ذریعے یا ابو جہل کے ذریعے۔ الف ابو جہل، عین عمر، اور آج بھی اپنے یہاں ہے، سمجھ گئے نا؟ اب زیادہ نہیں بولوں گا، سمجھ ہی گئے؟ اشارہ اگر سمجھے تو سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ دیکھیے وہ کتنے بھولے ہیں آپ لوگ، یا پھر بھولے ہیں، کتنے بھولے ہیں یا پھر بھولے ہیں۔ تو یاد دلا دیتا ہوں، دونوں میں آخر میں جی جی لگا ہوا ہے۔ مسکرائے، لگ رہا ہے بیٹری جلی، جل گئی نا؟ جلی آپ لوگ کی؟ دعا کر سکتے کہ نہیں؟ یہ سنت پر عمل کون کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا کہ نہیں؟ دو کٹر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو جہل اور عمر، لیکن اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی ہدایت دے دی۔ تو جتنے کٹر قسم کے لوگ ہیں، ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر یہ سنت پر عمل کر لیں، دعا چالو، اے اللہ اسلام کا سپاہی بنا دے۔ اور یاد رکھیے گا، جو اسلام کے خلاف جتنا بولتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اسلام کے دامن میں چلا آتا ہے۔ کچھ مثال تو دینی پڑے گی۔ گیری ملر، کرسچن، قرآن کو لیا، اٹھایا، پڑھا، اس نیت سے پڑھا کہ اس میں کچھ غلطی نکالیں گے اور اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 82۔ تمہارے کٹر دشمن جو ہیں وہ مشرک ہیں اور یہودی ہیں، اور تمہارے جو دوست ہیں نا وہ عیسائی کرسچن ہیں، کیونکہ اس میں علماء بھی ہیں، راہب بھی ہیں، درویش بھی ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ ایک آیت نے گیری ملر کو عبدالاحد عمر بنا دیا۔ بانکے رام کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے، بانکے لال یا بانکے رام؟ بلریا گنج یو پی کے رہنے والے بانکے رام کو ایک آیت نے، بانکے رام کو اللہ نے دکتور ضیاء الرحمن اعظمی بنا دیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صرف ایک آیت نے۔ سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ بانکے رام کو ایک کتاب ہاتھ لگی اور یہی آیت پر پہنچے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بولے اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ یہ 1960 کی بات ہے، اور بانکے رام تحقیق کرتے کرتے یا بانکے لال تحقیق کرتے 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 اس پوائنٹ پر اب آ گئے کہ صحیح ہے تو اسلام ہی ہے، دوسرے اور سب کوئی گارنٹی نہیں۔ اور آگے بانکے رام اور بانکے لال سے اللہ نے کیا کام لیا پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ جو دکتور ضیاء الرحمن اعظمی بنے، انڈیا کے رہنے والے، اللہ نے ان سے حدیث میں اتنا بڑا کام لے لیا ہے کہ دنیا میں آج تک حدیث میں اتنا بڑا کام اللہ نے کسی سے نہیں لیا۔ ایک محمد بخاری نے صحیح حدیثوں میں سے 7563 7563 حدیثیں جمع کی، صحیح حدیثوں میں سے، اور دوسرے محمد ضیاء الرحمن اعظمی نے پوری دنیا میں جتنی صحیح حدیث ہے وہ سب کو ایک ساتھ جمع کر دیا، اور اس کی تعداد ہے 16800۔ 1400 سال میں دکتور ضیاء الرحمن اعظمی جو بانکے رام تھے، اللہ نے ان سے حدیث کا اتنا بڑا کام لے لیا کہ دنیا میں کسی سے نہیں لیا، تو جبکہ وہ مسلم گھرانے کے تھے بھی نہیں۔ تو اللہ اپنا کام کسی سے بھی لے سکتا کہ نہیں؟ اس لیے میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے، جب تک ہم اور آپ اس کے حساب سے نہیں چلیں گے کامیابی نہیں ملتی۔ چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ غیر مسلم بھی مہمان آتے ہیں۔ آج ہمارے اور آپ کے گھر پہ آتے کیا نہیں آتے؟ کوئی بتائے کہ میرے گھر پہ آتے ہیں، رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الاشربہ حدیث نمبر 2063، ایک مہمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پلایا، مہمان آئے ہوئے ہیں، مہمان کی خاطر بات ہونی چاہیے۔ آج کل کچھ لوگ مہمان کی خاطر بات کر کے بعد میں غیبت کر کے خاطر بانس کر دیتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ یعنی ارے کیا آ گیا تھا، ہر دن آتے رہتے ہیں۔ اور گھر میں اگر اہلیہ آپ کی وائف اگر اس مائنڈ کی نہیں ہے تو ہمیشہ یہ کہ کیا ہر دن مہمانی کو لائیے گا؟ ہاں اگر ان کے طرف کا اگر آ جائے تو چلے گا، لیکن آپ کی طرف کا اگر کوئی آ گیا تو پوچھنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے مرد سے زیادہ لیڈیز کے لیے ثواب کمانے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تو مہمان تو آتے ہی ہیں، وہ بھی غیر مسلم آئے۔ جب غیر مسلم آئے تو بکری کا دودھ پلایا، ایک بکری پی گئے، وہ دوسری بکری پی گئے، تیسری بکری پی گئے، چوتھی بکری پی گئے، پانچویں، چھٹی، ساتویں، 7 بکری کا دودھ پی گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے۔ ہم اور آپ کتنے شکوے شکایت کرتے ہیں، وہ مہمان ارے بہت کھاتا ہے، وہ مولوی لوگ کتنا کھاتے، دیکھیے پیٹ کتنا نکلا ہوا ہے۔ یعنی آپ جتنا کھلاتے نہیں اس سے زیادہ تو تانا دے رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہو کہ آپ اپنے بچوں کو مولوی بنا دیجئے تو بولتے کہاں سے کھائے گا؟ ارے جہاں سے مولانا لوگ کھاتے وہاں سے آپ کا بچہ کھائے گا۔ افسوس کی بات ہے۔ اب کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھ کر وہ اتنا متاثر ہوا، صبح ہوتے ہوتے فاسلم، اسلام قبول کر لیا۔ کوئی زور زبردستی نہیں، مہمان ہے، اسلام قبول کر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ پلاؤ، ایک بکری پلا لیے، ٹھیک ہے، دوسری لا، بولے بس نہیں آپ نہیں چلے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مومن ہے، ایک ہی کافی ہے، وہ دوسروں کے لیے تو ذرا 7 لگتا ہے۔ تو میرے بھائیوں بتانا یہ تھا کہ کوئی بھی غیر مسلم وہ چاہتا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بنے۔ آج ہمارا اور آپ کا کوئی مہمان بننا چاہتا ہے کیا؟ ہم نے تعلقات خراب کر کے رکھا ہے۔ اپنی مسجدوں کو کھولیے اور غیر مسلموں کو بلا کے لائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی اتری تو دلاسا کس نے دیا؟ ایک غیر مسلم نے۔ صحیح بخاری کتاب بدل وحی حدیث نمبر 3، ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پہلے دلاسا دیا، اس کے بعد کہا وہ چچا زاد بھائی ہے نا ورقہ بن نوفل، چلیے ان کے پاس۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے۔ جب لے کر گئے تو کہا دیکھیے نا آپ اپنے بھتیجے کو۔ تو بولے بھتیجا بتاؤ کیا ہے؟ تو بولے ایسے ایک فرشتے آئے تھے، وہی جبریل امین۔ اچھا وہ آئے تھے تو موسیٰ پر بھی آ چکے ہیں۔ اصل میں انہوں نے عبرانی زبان میں لکھنا پڑھنا شروع کر دیا تھا، عیسائیت قبول کر لیے تھے وہ ورقہ بن نوفل۔ کہا اچھا بھتیجے کاش کہ میں زندہ ہوتا جس وقت آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، میں زندہ ہوتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مخرجیہم، کیا لوگ مجھے نکال دیں گے؟ دیکھیے وطن سے محبت۔ اب پھر یہاں بولوں گا تو لوگ بولیں گے ارے مولوی صاحب آپ تو ہنساتے ہیں۔ جی میں نہ ہنساتا ہوں نہ میں پھنساتا ہوں، آئینہ دکھا دیتا ہوں۔ نلہ جانتے ہیں؟ نلہ، نلے میں ہوتا گودا، جب تک پورا گودا نہ نکل جائے ہم اور آپ ٹھوکتے رہتے ہیں۔ ہم تو وہ قوم ہے کہ نلے میں سے یعنی ہڈی کا گودا جب تک نکل نہ جائے ہڈی کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اسی طرح بھارت دیش میں جب تک جان نہ نکل جائے بھارت کی مٹی کو چھوڑ آئی، اردو آئی سمجھ میں؟ نہیں سکتے۔ مجھے نکال دیں گے؟ بولے ہاں نکال دیں گے۔ اور اس کے بعد ورقہ بن نوفل نے کہا بھتیجے اگر میں وہ وقت آپ کا پالوں اور میں زندہ رہا انصرک نصرا معزرا، جی جان لگا کر کے میں آپ کی مدد کروں گا، پوری طاقت لگا دوں گا۔ اپنے سماج میں بھی ورقہ بن نوفل گھوم رہے ہیں، آپ ان کو تلاش کر لیجئے۔ اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جب بھی کوئی مسجد کا مسئلہ ہوتا ہے ایسے لوگ ہی خود بخود سپورٹ میں آ ہی جاتے ہیں۔ آتے کہ نہیں آتے؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے۔ اور آپ کو معلوم ہے مکہ سے مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، ہجرت کا واقعہ ایک دم گپ چپ ہے واقعہ، پورے عرب والے اور مکہ والے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس حالت میں جو لے آئے، کتنے اونٹ انعام ہیں؟
100 اونٹ انعام ہے، اور 100 اونٹ میں بھی ایک اونٹ کی کتنی قیمت ہوگی اس زمانے میں؟ جیسا کہ آج کل اپنے یہاں ہے نا بہت بھاری لگژری، 100 اونٹ انعام ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے مکہ سے مدینہ کے لیے جو گائیڈ تھا وہ مسلمان نہیں تھا، راستے کا ماہر تھا عبداللہ بن اریقط۔ صحیح بخاری کتاب مناقب الانصار حدیث نمبر 3905، عبداللہ بن اریقط نے سنا کہ 100 اونٹ کا انعام ہے، وہ انعام لینے کے لیے آرام سے پکڑوا سکتا تھا کہ نہیں پکڑوا سکتا تھا، راستے وہی لے کے جا رہا ہے، بتا دیتا کسی کو۔ لیکن قربان جائیے اپنے سماج میں بھی عبداللہ بن اریقط غیر مسلم جیسے لوگ موجود ہیں، آپ نے ان کو ڈھونڈنا کہاں ہے، وہ تلاش کیجئے۔ کیا بیان کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے غیر مسلموں کے ساتھ۔ ایک یہودی نوکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے یہاں دکان پہ ہیں، رکھتے، دوسرے بھی غیر مسلم ہوتے تو کتنے لوگ کیا بولتے ہیں، ارے بھائی کچھ بتانے کا نہیں، بتانا پڑے گا بھائی، غیر مسلم ہے، یہودی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہا ہے۔ جب وہ بیمار پڑا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے لیے گئے، صحیح بخاری کتاب الجنائز 1356 1356۔ اور جب گئے تو اس کا وقت آ گیا تھا، بیمار زیادہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ آپ کے پاس بھی اگر کوئی نوکر ہے غیر مسلم، آپ جائیے ان کے گھر پہ، بیمار ہے دیکھیے، بیٹھ گئے۔ فقعد عند رأسہ، سر کے پاس جا کے بیٹھے اور اسلام پیش کیا۔ تو ان کے ابا نے کہا اطع ابا القاسم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے، اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ آج ہم اور آپ کیا بولتے ہیں، ارے نہیں بولنے کا، کہیں ناراض ہو جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، نہیں، آپ کا کام ہے دعوت دینا، دلوں کو پھیرنے والا اللہ ہے، پیارے انداز سے آپ اپنی بات رکھ دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے آگ سے بچا لیا۔ تو دیکھا آپ نے ایک غیر مسلم نوکر کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کتنا اچھا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، جب کوئی بھی بیمار پڑے تو ہمیں اور آپ کو اس کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے۔ الحمدللہ کورونا وائرس کے اس زمانے میں بہت سارے مسلم بھائیوں نے دل کھول کے مدد کی ہے، میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں۔ ابھی ہاسپٹل میں آپ صرف پہنچ جائیے، بھائی صاحب کیسے ہو، بہنی کیسی ہیں، ٹھیک ٹھاک، ارے سب ٹھیک ہو جائے گا، بس اتنا ہی، زیادہ نہیں بولنا ہے۔ سنن ترمذی کتاب الجنائز، جو کوئی بھی کسی مسلم کی عیادت کرتا ہے، بیماری کے بارے میں پتہ کرتا ہے، صبح جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں، اور شام میں جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اب ایک فون کر دینے سے 70,000 فرشتوں کی دعا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ہم اور آپ لینا ہی نہیں چاہتے۔ اور اگر کوئی جا رہا ہے بیمار کی دیکھ بھال کر رہا ہے، وہ جنت کی کیاری میں گھوم رہا ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے جنت ہاسپٹل میں بھی ہے، صرف مسجد ہی میں جنت نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے جنت روڈ پر بھی ہے، ٹھنڈی سے کتنے لوگ مر رہے ہیں، چادر کی ان کو ضرورت ہے، وہاں چادر دیجیے۔ اور جن کے پاس چادر ہے ہی، وہاں جا کے چادر دے رہے ہیں ہم اور آپ۔ جن کا پیٹ بھرا ہوا ان کو ہی کھلا رہے ہیں ہم اور آپ، بھوکوں کو کھلائیے۔ جنت وہاں مل رہی ہے، تیار ہے وہاں جنت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا ہے، کیا بیان کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے۔ ایک جانی دشمن ہے غورث بن حارث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، مسند احمد کی روایت حدیث نمبر 15190، اور تلوار آپ کی لٹک رہی ہے، سیدھا تلوار اٹھا اور کہا من یمنعکم منی، کون ہے جو بچا سکتا، کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ اب تلوار نیچے گر گئی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا، من یمنعکم منی، کون ہے؟ تو کہا کن کا خیر آخذ، آپ تو بھلے ہیں اور بھلے کے بیٹے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام قبول کرتے کیا؟ بولے نہیں، کوئی زور زبردستی نہیں، ہاں لیکن اب تو یہ بات طے ہے، فکس ہے، یہ میں لڑوں گا نہیں آپ سے، اور جو قوم آپ سے لڑتی ہے میں اس کا بھی ساتھ نہیں دوں گا۔ اور اس کے بعد وہ اپنی قوم میں گیا اور کہا قد جئتکم من عند خیر الناس،
میں تم لوگوں کے پاس سب سے بہتر انسان سے مل کے آیا ہوں۔ میرے بھائیو یاد رکھیے گا، دھرم سنسد ہمیشہ لگی ہے اور قیامت کی صبح تک مسلمانوں کے خلاف لگتی رہے گی۔ دسمبر میں ہوئی ہے 2021 میں ہریدوار میں، دھرم سنسد میں کچھ بھی پاس ہو، قریش کے لوگوں نے بھی اپنی دھرم سنسد لگائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صفایا کر دیا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، کچھ ہوا؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 30۔ لوگ چال چل رہے ہیں تاکہ آپ کو قتل کر دے، جیل میں ڈال دے یا پھر آپ کو نکال دے، وہ الگ چال چل رہے ہیں، اللہ بہترین پلاننگ کرنے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو ایمان کے بارے میں ہمیں اور آپ کو سترک رہنا پڑے گا، اور اگر دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کیجیے گا تو کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 67، کہ آپ تبلیغ کرتے رہیے، اگر نہیں کیجیے گا تو آپ نے پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچا کر کے رکھے گا۔ ہم اور آپ صرف اپنے ہی میں لگے ہوئے ہیں، دوسروں تک کہاں پیغام پہنچا رہے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی ہے، اس لیے ہمارا اور آپ کا بھی طریقہ یہی ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام نے یہی سیکھا ہے، اور صحابہ کرام کا اخلاق کیسا ہے غیر مسلموں کے ساتھ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ان لوگوں نے۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ترمذی کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 1943۔ بکری ذبح ہوئی، آج ہم اور آپ بھی بکری ذبح کرتے ہیں۔ بکری ذبح ہوئی تو کہا اہدیتم لجارنا الیہودی، اہدیتم لجارنا الیہودی، اپنے گھر والوں سے کہا رے میرے جو یہودی پڑوسی ہے ان کو دیا کہ نہیں دیا گوشت؟ ارے دیے کہ نہیں دیے؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے پڑوسی کے بارے میں کہ ایسا نہ ہو مال کا وارث بنا دے، ہمارے وارث ہو جائیں یہ سب، جاؤ ان کو پہنچاؤ۔ ہم اور آپ خیال رکھتے ہیں اپنے پڑوسی کا؟ ہمارے پڑوس میں کون آیا نہیں آیا پتہ بھی نہیں، گیا پتہ بھی نہیں، یا پھر کبھی کوئی مسئلہ ہوا پتہ بھی نہیں۔ نعرہ بڑا لمبا ہے ہمارے اور آپ کا۔ میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق جب تک نہیں اپنائیے گا کامیابی نہیں ملے گی، ویسا اخلاق اپنانا پڑے گا۔ اور اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے تو ایسے لوگ خود بخود آ جائیں گے آپ کی مدد کے لیے۔ صحیح بخاری کتاب الکفالہ حدیث نمبر 2297، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دوست سے ملاقات ہو گئی، وہ بھی غیر مسلم دوست جس کا نام تھا ابن الدغنہ۔ ابو بکر کہاں جا رہے ہیں آپ؟ میں اب مکہ میں نہیں رہوں گا، مکہ والے مجھے بھگا رہے ہیں، میں جا رہا ہوں کہیں اور اپنے رب کی عبادت کروں گا، میں مکہ میں نہیں رہوں گا۔ پتہ چلا اپنے دھرم کو بچانے کے لیے آدمی دوسری جگہ جا سکتا ہے، اس کو بچانا ضروری ہے دین کو۔ بولے میں مکہ میں نہیں رہوں گا، میں جا رہا ہوں مکہ چھوڑ کے۔ ابو بکر یا ابا بکر، ابو بکر آپ جیسا لا یخرج ولا یخرج، آپ جیسا نہ نکلے گا نہ مکہ سے نکالا جائے گا، میں ہوں نا، ارے میں ہوں نا، چلیے آپ اپنے اللہ کی عبادت کیجئے، میں ہوں نا۔ آپ جیسا نیک آدمی اور مکہ سے نکال دیا جائے تو میرے بھائیوں کیا بتاؤں، ایک واقعہ بتانا ہی پڑے گا، میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا۔ ابھی جلد ہی میں نے ایک پوسٹ پڑھی ہے، پٹنہ حج بھون بہار جانتے ہیں، ابھی فی الحال وہاں کے ایک ذمہ دار ہیں راشد حسین صاحب، وہ کہیں پر پوسٹنگ میں تھے، ابھی پٹنہ حج بھون میں ہے وہ جہاں تھے وہاں کیا تھا، زمین کا بڑا مسئلہ تھا۔ اب یہ سرکاری عہدے پر تھے، اس سے پہلے کئی سالوں سے لوگوں کی زمین ادھر ادھر تھی، تو اب یہ جاتے ہی 2-3 سال میں سب کا مسئلہ حل کر دیا۔ اب ان کو آگے کی پوسٹ مل گئی اور اونچے، اب جب وہ وہاں سے آنے لگے تو سب لوگ غیر مسلم جو کٹر تھے ٹیکا والے سب، وہ سب آ کے دھرنے پر بیٹھ گئے، 3 دن تک بیٹھے رہے۔
بولے راشد صاحب آپ جیسا انسان میرے یہاں سے نہیں جائے گا. اور میں راشد صاحب سے ملا بھی ہوں الحمدللہ. میرا جمعہ کا خطبہ بھی انہوں نے حج بھون میں رکھا تھا. ایک صاحب کا اور فون آیا, وہ پولیس میں ہے. بولے مولوی صاحب خود سے لوگ لا کے دیتے ہیں پیسہ کہ میرا کام ہو گیا تو رکھ لو نا. میں بولا نہیں صاحب بھائی, آپ کا جو اخلاق ہے نا والا, اس کو اپنائے رکھیے, خود بخود تبلیغ ہوتی رہے گی. آج حج بھون میں پولیس ٹریننگ بھی ہوتی ہے, تو وہ پولیس جو وہاں سے نکلتے ہیں ٹرین ہو کر, پھر جو سرکاری عہدے پر جاتے ہیں, ایک واقعہ اس میں لکھا ہوا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی ہم اخلاق کے ذریعے ہی لوگوں کا دل جیت سکتے ہیں. تو ایک مرتبہ کسی سرکاری آدمی نے کہا پولیس والے کو جن کے تحت ہے, جاؤ تیل بھرا کے لیا ان کی خود کی گاڑی میں. بولے نہیں, میں مسلمان ہوں, میرا اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کو پیسہ ملتا ہے سرکاری گاڑی میں تیل بھرانے کے لیے, آپ کی گاڑی میں نہیں. میں نوکری چھوڑ سکتا ہوں لیکن تیل میں آپ کی گاڑی میں نہیں بھراؤں گا. یعنی سرکاری پیسہ آپ کی گاڑی میں بھرا دوں, میں یہ نہیں کر سکتا. میری نوکری جائے تو جائے. بولے ایسا؟ بولے ہاں. تو بولے کہ ایسے جو مسلم وہاں ٹریننگ لے رہے ہیں اور وہ جو عہدے پر جا رہے ہیں, تو ابھی بہار لیول پر ایک مانگ اٹھی ہے کہ ہم کو حج بھون سے ٹریننگ کیا ہوا پولیس والا چاہیے, کیونکہ وہ لوگ شراب بھی نہیں پیتے اور گاڑی اچھی چلاتے ہیں. تو صاحب بھائی کو میں نے کہا دیکھیے آپ جہاں بھی ہیں اکیلے رہیے, آپ اکیلے رہیے, چاہے کوئی لاکھ لا کے دے کہ میری طرف سے. بولا نہیں, میں تو اپنا فرض نبھا رہا ہوں, بس آپ کا اتنا اخلاق کافی ہے, زیادہ مت کیجیے. اس لیے میرے بھائیو, یہ کہنے کا کوئی یہ کرے کہ نہیں, آج بھی آپ اپنی دکان پہ اگر بےایمانی کیجیے گا, شیطانی کیجیے گا, تو کوئی آئے گا؟ لوٹنے کے چکر میں ہم اور آپ لگے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے غیر مسلموں کے ساتھ؟ یہ آخری بات ہوگی. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ارے دب گئے, اور ہم مسلمان تو وہ ہیں جو دبتے نہیں ہیں. آپ کے اندر حکمت نہیں ہے. یہ مولوی لوگ چاپلوس ہیں, کچھ نوجوان ہیں اس ٹائپ کے. وہ امیر صاحب ان کو کیا آتا ہے, نعوذ باللہ, کچھ نوجوانوں کے بارے میں بول رہا ہوں, ایسا بولتے ہیں. ارے یہ کیا, وہ کر لیے دس اور ڈیٹ بول دیے, ہم ہوتے تو اچھا. تو ایسے لوگوں کے لیے یہ حدیث سنانا بہت ضروری ہے. صحیح بخاری کتاب الشروط حدیث نمبر 2732 2733, صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4181, ولم یاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد من الرجال الا رده فی تلک المدہ وان کان مسلما. صلح حدیبیہ کا موقع ہے, مکہ والوں کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1600 یا 1700 صحابہ کرام کے ساتھ گئے تھے 6 ہجری میں عمرہ کرنے, تو عمرہ کرنے نہیں دیا گیا. معاہدہ ہوا, اور معاہدے میں ایسی شرط, مسلمان ایک طرف, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے لوگ سب تھے, پھر بعد میں سمجھ گئے. اب شرط لکھا جا رہا ہے, اس میں ایک شرط بہت بھاری ہے, لا یاتیک منا احد وان کان علی دینک الا رددتہ الینا, کہ اگر مکہ کا مسلمان بھی مدینہ چلا جائے تو اس مسلمان کو بھی آپ واپس کر دیں گے. کیسی شرط ہے یہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم سے ان کی شرط پر معاہدہ کر لیتے ہیں, ہم اور آپ کریں گے. اور اس کی برکت سے کیا ہوا, 8 سال کے بعد ہی پورا مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گیا, پورا عرب ہاتھ میں آ گیا. دور اندیشی, علماء سمجھتے ہیں مسئلے کو, ذمہ دار لوگ سمجھتے ہیں. اب شرط کتنی بھاری ہے کہ مکہ کا کوئی مسلمان بھی مدینہ جائے گا تو مدینہ والے مسلمان کو بھی واپس کر دیں گے. یہ بات جلدی سے ہضم نہیں ہو رہی ہے, لیکن قبول تو کرنا ہے. اب لکھا جا رہا معاہدہ. معاہدے میں کیا لکھا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل بن عمرو نے کہا الرحمن کون ہے, الرحیم کون ہے, ہم ان کو نہیں جانتے. بسم اللہ اللہم, صرف یہ لکھیے, بسم کا اللہم, ختم. سب مسلمانوں نے کہا نہیں, اللہ کی قسم ہم تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے رہیں گے. بڑا بھاری نعرہ لگاتے ہیں ہم اور آپ. اور یہ الگ بات ہے کہ 8-10 سال کے لیے جیل میں چلے جاتے ہیں. بولے لکھ کے رہیں گے,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، سہیل بن عمرو جو بول رہے ہیں وہی لکھ دو، بسمک اللہم، ختم. ٹھیک ہے. پھر آگے کہا کہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے یہ خط، معاہدہ لکھا جا رہا جو ایگریمنٹ ہے، ہم محمد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتے. سہیل بن عمرو نے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا سہیل سن لو میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن تم اگر ایسی بات کہہ رہے ہو تو معاہدہ لکھا جائے گا محمد بن عبداللہ کی طرف سے، عبداللہ کے بیٹے محمد کی طرف سے یہ ایگریمنٹ ہے. سب مسلمانوں نے کہا یہ کیا ہو جائے گا، محمد الرسول اللہ نہیں لکھا جائے گا، صرف محمد بن عبداللہ، ہم نہیں مانتے. بولے نہیں، علی بتائیے کہاں ہے لکھا ہوا رسول اللہ، کہاں ہے لائیے بتائیے، میں خود مٹا دیتا ہوں. دیکھا آپ نے. چلیے اب تو ہو گیا. اب پھر ایک شرط وہ آ گئی کہ مکہ سے کوئی مسلمان بھی اگر مدینہ گیا تو مدینہ والے ان کو واپس کر دیں گے. یہ شرط تو اتنی بھاری ہے کوئی حساب ہی نہیں. بھائی ٹھیک ہے بھائی، غیر مسلم گیا تو اس کو واپس کر دو، لیکن مسلمان بھی گیا تو ان کو کرنا ہے. بولے ہاں کرنا ہے. معاہدہ لکھا جا رہا ہے. سہیل بن عمرو کے بیٹے ابو جندل وہی آ گئے مسلمان ہو کے. اب کیا، جائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا. آپ ٹھیک ہے آپ مسلمان ہیں لیکن معاہدہ ایگریمنٹ ہمارا، آپ کو واپس کرنا تو کرنا. اتنا ہی نہیں، جب مدینہ پہنچ گئے تو ابو بصیر بن اسید ثقفی مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور مکہ سے 2 کافر لوگ گئے تھے لانے کے لیے کہ وہ جو مسلمان آئے ہوئے ان کو دے دیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، فدفعہ الی الرجلین، ابو بصیر کو ان دونوں کے حوالے کر دیا، جائیے لے کے مکہ چلے جائیے اس مسلمان کو. کتنی بھاری شرط ہے بھائی، ہے کہ نہیں. ابو بصیر جو تھے وہ تھے بھاری آدمی، انہوں نے خود آگے کہا کہ اب تو آپ مجھے حوالے کریں گے ہی. بولے ہاں کرنا، معاہدہ کیا تو کیا. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق غیر مسلموں کے ساتھ بھی. جو ایگریمنٹ ہوا تو ہوا، اس پر ہے تو ہے. گئے باہر گئے تو ان دونوں سے پوچھا آپ کی تلوار تو بڑی اچھی لگ رہی ہے، دکھائیے نا ذرا. اب ان کو کیا معلوم، دکھا دیا، تلوار لیا، ایک کو مار دیا. اب دوسرا آدمی بھاگا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آیا کہ وہ جو ہے نا آپ کا ابو بصیر ہمارے ساتھی کو مار دیا، اب میری باری آ گئی، کہیں کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے میں آ گئے اور کہا وَيْلُ أُمِّهِ مِسْعَرَ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٍ. ابو بصیر کی ماں اس کو گم کر دے، اگر کوئی اور آدمی ساتھ میں ہوتا تو جنگ چھڑ جاتی. سیدھا بھیجا ہے جاؤ. اب آپ ہی بتائیے کیسا معاہدہ یہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. صحابہ کرام نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. بس آخری بات، اسما رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کی ماں آئی. ماں، آج ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 5979. میری ماں آئی ہے، چاہتی ہے میں اچھی طریقے سے رہوں. نعم سلی امک، ماں کے ساتھ صحیح رہو. غیر مسلم ہے نا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اس لیے جو کوئی بھی صحیح کتاب و سنت پر آ گئے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے رہیں. اسلام قبول کر لیا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے رہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے غیر مسلموں کے ساتھ. تو میرے بھائیو، جب تک پیارا انداز نہیں ہوگا نہیں ہو سکتا. غورث بن حارث جب واپس گیا تو اس نے یہی کہا تھا میں تمہارے پاس سب سے بہتر انسان سے مل کے آیا ہوں. تو یہ اخلاق ہے. چاہے جو بھی ہو جائے، حالات جیسے بھی رہیں، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیجئے، اس میں آسانی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگ کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق پیدا کر دے. اللہ ہم لوگ کتاب سنت پر چلنے کی توفیق دے، بدعت و خرافات سے دور رکھ. جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجل عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے. اے اللہ جن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا دوبارہ اٹھا دے. کرونا وائرس کو جلد سے جلد تو ختم کر دے. اے اللہ جو دنیا سے چلے گئے جنت الفردوس میں جگہ دے. جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجل عطا فرما. ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے. ہمارا خاتمہ ایمان پر کر. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.